बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। जुमेरात का दिन है नादरीन, 19 फरवरी 2026 की तारीख़ है। अमेरिका ने ईरान पे चढ़ाई का फ़ैसला कर लिया है। साथ ही ईरान ने जंग के साए में एक और मिसाइल का तजुर्बा किया है जो अमरीकी बेड़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक खबर है। बेड़ों को टारगेट करने के लिए यह तजुर्बा किया गया है। इस हवाले से नादरीन बात करेंगे। सऊदी अरब की हिमायत ईरान पे हमले में अमेरिका को शामिल है। ये ख़बरें नादरीन सामने आ रही हैं। इख्तिलाफ़ात अब भी ईरान के और सऊदी अरब के मौजूद हैं। इस हवाले से नादरीन बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में इस रमज़ान में ही शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का फ़ैसला भी पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने अल्टीमेटम भी दिया है अफ़गान हुकूमत को कि इन शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, वरना पाकिस्तान ये हक़ महफूज रखता है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। बाजवड़ में जो 11 सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत हुई उसमें अफ़गानिस्तान मुलविस निकला। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डी खान में गुज़िश्ता रोज़ जो कस्टम एहलकारों पे हमला किया गया था जिसमें कस्टम एहलकार शहीद हो गए थे, उसमें डी खान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, 4 बीच में ज़ख्मी हैं। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों का तावन जो है वो हमें दरकार है। नाज़रीन, एक तो अमेरिका के जो सदर ट्रंप के इंतहाई अहम सेनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, उन्होंने स्काई न्यूज़ अरबिया को बताया है कि ये जो बेड़े और ये नेवल फोर्स जो गई है और ये आर्मी जो है इस टाइम पे मशरिक़ वस्ता में जो मौजूद है, ये अमेरिका ने फ़ैसला कर लिया है ईरान पे हमला करने का। ये ऐसे ही मौजूद नहीं है। इस तरह I-24 जो इज़राइल का एक चैनल है उनकी ज़ुबान का, इब्रानी का, और ये साथ इंग्लिश में ये ख़बर छपी है I-24 इंग्लिश न्यूज़ में कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप के ख़ास सेनेटर्स हैं उन्होंने हमें बताया है कि ईरान पे बाकायदा जो है वो हमले की प्लानिंग कर दी गई है और ये जो इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इकट्ठा किया गया और मशरिक़ वस्ता में जो सैकड़ों तैयारे खड़े किए गए हैं, लड़ाका तैयारे, ये ईरान को सबक सिखाने के लिए जो है वो मौजूद हैं। इस टाइम पे 1 लाख के करीब फोर्स भी इकट्ठी की गई है। इसी तरह नाज़रीन दीगर जो वॉल स्ट्रीट है, न्यूयॉर्क टाइम है, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हफ्ते के दिन हमला जो है वो एक्सपेक्टेड है ईरान पे। और नाज़रीन, अगर आप देखें तो रूस की और ईरान की इस टाइम पे जंगी मशकें चल रही हैं जो 19 से 25 तक होंगी। तो इस दौरान अमेरिका हमला कैसे कर सकता है? बहरहाल ये बड़े अखबारात हैं, उनकी ख़बरें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। I-24 एक बड़ा चैनल है इज़राइल का, इस तरह वॉल स्ट्रीट और साथ ही न्यूयॉर्क टाइम, बड़े अखबारात हैं, बड़े चैनल हैं, बड़े इदारे हैं। इनके बयानात जो है वो चल रहे हैं कि ये हमला जो है वो एक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे ईरान के साथ जो है वो रशिया के जो एक बड़ी फोर्स है, दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर ताकत है, वो इस टाइम पे जंगी मशकें कर रही हैं। तो क्या जंगी मशकों के दौरान अमेरिका ये हिमाकत कर पाएगा कि ये हमला कर दे? क्योंकि वहाँ पे रशिया के बहरी बेड़े भी जो है वो मौजूद है। तो ऐसा कम ही लग रहा है क्योंकि 25 तारीख तक, 19 से 25 तक बताया जा रहा है, 24-25 तक, कि रूस के बेड़े जो हैं वो अपनाए हुर्मुज़ में मौजूद रहेंगे और ये ड्रिल होती रहेगी। आज भी जो ड्रिल हुई है उसमें एक कश्ती जो किडनैप की गई थी, अगवाकारों ने अगवा उसमें थे, उसको जो है वो उसकी ड्रिल हुई, एक कामयाब ड्रिल रहा। और बाद में नाजरीन इसी दौरान जो अपनाए हुर्मुज़ को बंद किया गया है, तो इस टाइम पे ईरान ने जो है वो एंटी क्राफ्ट मिज़ाइल सैयाद 3G का तजुर्बा किया है। ये नाज़रीन ये शहीद सैयाद शिराज़ी की पहली जो फ़ायर किया गया है, उनके जो बहरी जहाज़ हैं उनसे पहली बार ये फ़ायर किया गया है और ये कामयाब तजुर्बा जो है वो ईरान ने किया है। 200 किलोमीटर तक अपने निशाने को ये टारगेट करता है, फ़िज़ाई अहदाफ़ को तबाह करने की सलाहियत रखता है। जो ड्रोन्स होंगे, जो उनके लड़ाका तैयार मिज़ाइल वगैरह फेंकेंगे, जो क्रूज़ मिज़ाइल होंगे, मुख्तलिफ़ अक़साम के जितने भी ख़तरनाक हथियार हैं जो हवा से, ऊंचाई से,
ایران پہ پھینکے جائیں گے تو یہ اس کو تباہ کرنے کے لیے جو ہے انتہائی خطرناک ہتھیار جو ہے وہ بنا لیا. اسپیشلی یہ جو بیڑے موجود ہیں، یہ جو 120 سے 200 کلومیٹر کے قریب اپنے اہداف کو نشانہ بنائے گا. امریکہ یہی کرے گا کیونکہ جو اس ٹائم پہ ٹارگیٹ سیٹ کیے گئے ہیں ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم لنکن جو ہے اس کو مشرق وسطیٰ اس لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ ایک تو مڈل ایسٹ کو سیف کرنا ہے، ساتھ ہی سعودی عرب نے جو کہا ہے کہ ہم اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کریں گے. تو یہ بیڑا پورا ایک پوری فضائیہ ہے. اس میں 4,500 آرمی بھی ہے، 2 ایٹمی ری ایکٹر بھی ہیں، 20-25 سال بغیر تیل کے کھڑا رہ سکتا ہے. 75 سے 90 کے قریب فائٹر جیٹ اور ہیلی کاپٹر اس میں موجود ہوں گے. ہر قسم کا فضائی دفاعی نظام اس میں موجود ہے. میزائلز، گائیڈڈ میزائلز اس سے یہ لیس ہے. ہر قسم کا اسلحہ اس میں ہے. تو وہاں سے جو ہے وہ کوشش کی جائے گی کہ وہاں سے مڈل ایسٹ کو بھی سیف رکھا جائے. اس کے علاوہ بھی اردن کو اور سعودی عرب کو اور دیگر جو متحدہ عرب امارات، یہ ممالک ہیں خلیج کے جو ممالک ہیں، ان کو اسلحے سے بھر دیا گیا ہے، ان کو فضائی دفاعی نظام پیٹریاٹ اور تھاٹ سے بھر دیا گیا ہے. مگر ابراہیم لنکن جو ہے یہ ایک اضافی وہاں پہ کھڑا کیا گیا ہے کہ ہم سعودی عرب کا ڈافر عسکر انہیں استعمال نہیں کریں گے، ابراہیم لنکن سے ہی ہم وار کرتے ہیں. اس ٹائم پہ ایران نے بھی اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ یہ 20-25 ارب ڈالر کے ان کے جو بحری بیڑے ہیں ان کو تباہ کرنا ہمارا مشن ہے. اور یہ جنگ بھی جو وہاں کے سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے کہا کہ یہ جنگ امریکہ جیت نہیں سکتا، کسی بھی قیمت پہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، یہ جو امریکہ اس ٹائم پہ لڑ رہا ہے. کافی مذاکرات ناظرین ہو گئے ہیں، ایران کو مزید دبایا جا رہا ہے. اور ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں ناظرین، وہ خبریں اب حقیقت بنتی جا رہی ہیں. ویسے وہ ایک حقیقی نیوز تھی بھی کہ سعودی وزیر دفاع جو خالد محمد بن سلمان MBS کے بھائی ہیں، وزیر دفاع ہیں ملک کے، وہ آج سے چند دن پہلے جو امریکہ میں مارکو روبیو جو سیکرٹری خارجہ ہیں امریکہ کے، وہاں پہ ملے. وزیر خارجہ سے ملاقات کرنے کے بعد، جو دیگر سینیٹر سے ان سے ملاقات کرنے کے بعد، اس نے یہی کہا تھا کہ امریکہ نے ایران کو اتنی دھمکیاں دے دی ہیں کہ وہ شیر بن رہا ہے، وہ مزید بڑا ہو رہا ہے، اس کا نام بڑا ہو رہا ہے، حملہ کر دو تاکہ یہ اتنا بڑا نہ ہو. اب وہ خبریں ناظرین آہستہ آہستہ کر کے بڑی آ رہی ہیں. ایک اس خبر کو ساتھ رکھیں اور ایک JD وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، اس نے جو خبر دی تھی 2 دن پہلے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر ہم ایٹمی پروگرام کے لیے ایران کو چھوڑ دیتے ہیں تو ترکی اور سعودی عرب ترکی سے پہلے پھر فوری طور پہ ایٹمی پروگرام حاصل کرے گا، اور یہ مڈل ایسٹ میں ہم نہیں ہونے دیں گے. کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ اسرائیل کو اب بھی ڈر ہے. یہ جو مسلم ممالک کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود اسرائیل کو ایک بڑا ڈر ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹا ملک ہے. اور پچھلی جنگ میں ایران نے 6% تقریباً جو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو اب تک جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے. تو چھوٹا ملک ہے، اس لیے ان کے لیے پرابلم زیادہ ہے، مگر وہ دنیا کی ہر قسم کی ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے. تو سعودی عرب بھی چاہ رہا ہے، ان کی بھی یہ اس میں صلاح شامل ہے کہ اگر ایران ایٹمی پروگرام اور مکمل طور پہ یہی ٹائم ہے کہ ان کو بٹھایا جائے، ان کے ایٹمی تنصیبات جتنے بھی ہیں ان کو رول بیک کیا جائے، ان کو افزودگی ان کی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اگر ایٹمی بجلی گھر کے لیے 1.5 اس طرح کچھ ان کو فراہم کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 60 سے پھر 90% پہ آگے جانا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ بنا لیں گے پھر ایٹم بم. تو اس میں سعودی اپنے آپ کو بھی سیف کر رہا ہے. ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے. اب آہستہ آہستہ JD وینس نے جو کہا ہے، اور وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، دونوں بڑے عہدے ہیں، جب وہ سعودی عرب کو سیف کر رہے ہیں اور اتنا اوپنلی کہہ رہے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. یہ جنگ جو لڑی جا رہی ہے، یہ ایک تو اسرائیل کے کہنے پہ لڑی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو جنیوا میں مذاکرات ہوئے اس میں دونوں اطراف سے بات چیت جو ظاہری طور پہ سامنے آئی کہ ٹرمپ کی ریڈ لائن اب تک پوری نہیں ہوئی، مگر چند ایسی چیزیں ہیں جس پہ بات چیت بن پائی ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب بھی رہتی ہیں. اور اب دوبارہ مارکو روبیو جو ہے وہ اسرائیل جائے گا، اور یہ ساری ڈسکشن جو ہے وہاں پہ بیان کرے گا. اس کے بعد ایک لائحہ عمل طے کیا جائے گا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ
امریکہ یہ جنگ اوپنلی لڑ رہا ہے اسرائیل کے لیے، اس کو سیف کرنے کے لیے. اسرائیل کی من مرضی منشا یہی ہے کہ ایران پہ اس بار حملہ ہو آہستہ آہستہ، اور ان کے جو میزائلز پروگرام ہے جو یہ اپنی ریڈ لائن بتا رہے ہیں اس کو نقصان پہنچایا جائے. ایران جتنے بھی مذاکرات کر لے، چاہے وہ 1 دن کرتے ہیں، 10 دن کرتے ہیں، 50 دن کرتے ہیں، امریکہ نے ان پہ حملہ کرنا ہے. اسرائیل کے کہنے پہ یہ حملہ ہونا ہے. ایران اب حملے سے نہیں بچ سکتا. بڑے معروف اخبارات بھی کہہ رہے ہیں، اور ٹرمپ کے اہم جو لنڈسے گراہم ہے وہ اسکائی نیوز کو بتا رہے ہیں کہ مکمل طور پہ گھیر لیا گیا ہے اور باتیں اب ختم ہیں اور برابر ہے. تو ایک گراہم نے ناظرین ویسے متحدہ عرب امارات کے صدر سے زید النہیان سے ملاقات کی ہے، جس کے بارے میں افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ وہ وفات پا گئے ہیں، ان کو کینسر ہے. ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، 2-2.5 گھنٹے ان کی ملاقات رہی ہے، اور اس میں اسپیشلی اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات آپس کے اختلافات نہیں ہونے چاہیے. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ سعودی عرب جو ہے ابراہم کارڈ معاہدے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور متحدہ عرب امارات پہ الزامات لگا رہا ہے. متحدہ عرب امارات مکمل سپورٹ ہمیں فراہم کر رہا ہے، یہ ان کے الفاظ تھے جو صدر ٹرمپ کے انتہائی اہم سینیٹر ہیں گراہم نے یہ اوپنلی نیوز چینل کو بتائی ہیں. ناظرین، ابنائے ہرمز سب سے بڑا مسئلہ آئے گا، کیونکہ وہ نیرو ایک ایسی جگہ ہے، بحیر عرب، بحیر عمان، یہ سارے ایک جگہ پہ، خلیج فارس، یہ سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پوری دنیا کا 30 سے 32% تیل کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہوگی. اگر جنگ ہوتی ہے تو ایران کا پہلا وار یہی ہوگا کہ دنیا میں ہم پہ قیامت آ گئی ہے، پوری دنیا پہ قیامت آ جائے. مگر ایران اتنی آسانی سے، اور یہ جنگ اتنی آسانی سے امریکہ جیت بھی نہیں سکتا. تبدیلی چاہتا ہے امریکہ کہ رجیم چینج ہو کسی بھی طریقے سے، فوج استعمال کریں، فضائی حملے کریں، 200 جہاز استعمال کریں. پچھلی بار 100، 110، 120 کے قریب مختلف فائٹر جیٹ استعمال کیے گئے تھے. اس بار 200، 250، 300 استعمال کر لیں گے. ساتھ بحری بیڑے بھی ہیں اور ہمارے دیگر بیڑے بھی ہیں، ان کا بھی استعمال کیا جائے گا، اپنی افواج کا بھی استعمال کیا جائے گا. مگر یہ رجیم جو ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا. اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور یہ رجیم چینج کی طرف سے جائیں گے. یہ ان پہ زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں، آج حملہ کر رہے ہیں، کل حملہ کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. یہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ ہی جس طرح پہلے حملے ہوئے تھے ایران میں، یہ رجیم چینج کرنے کے خواہاں، اور یہ کسی قیمت پہ ایران کو جانے نہیں دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ایران کتنا مقابلہ کر پاتا ہے. کیا ایران کا اتنا لمبا سٹیمنا ہے کہ وہ برداشت کر لے گا 1.5-2 مہینے کی جنگ؟ اس پہ ناظرین اگلی ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. ناظرین، فی الحال جو افغانستان میں اس ٹائم پہ ناظرین، ایک تو پاکستان نے ان کے نائب سفیر کو جو ہے وہ طلب کیا، ڈیمارچ کیا، احتجاج ریکارڈ کیا. اس کی بڑی وجہ ناظرین باجوڑ میں بھی جو شہادتیں سامنے آئی ہیں کہ جو خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 11 جوان اور ایک معصوم بچی اور ایک سویلین جو ہے ان کی شہادتیں، اور زخمی جو ہوئے ہیں، جو خودکش حملہ آور تھا اس کی شناخت ہو گئی ہے. وہ افغانستان صوبہ بلخ کا رہائشی ہے، اور جو ان کی اسپیشل فورس ہے اس میں یہ ملازمت کرتا ہے. مطلب ایک سرکاری اہلکار تھا اور ٹی ٹی پی میں شامل ہو گیا ہے. یہ ان کا سید احمد عرف قاری عبداللہ ابوذر، یہ جتنے بھی ہیں ٹی ٹی پی میں یہ اپنے نام پھر چینج کرتے تھے، عرف رکھ لیتے ہیں، اس عرف سے ان کو پہچانا جاتا ہے. یہ وہاں پہ سرکاری ملازم رہے ہیں اور ٹی ٹی پی میں شامل ہوئے ہیں. شناخت کے بعد ہی افغان سفیر کو جو ہے وہ ڈیمارچ کیا گیا ہے. ان کی وجہ سے یہ جتنے بھی پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں، جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی سرا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملتا ہے. جیسے امام باڑہ میں، اسلام آباد میں جو حملہ ہوا، اس میں بھی تانے بانے جو ہے، ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے، افغانستان کا ہے. اور جو خودکش حملہ آور تھا وہ پاکستانی تھا، مگر وہ رہا تھا، 6 مہینے کی ٹریننگ اس نے حاصل کی تھی افغانستان میں، پورا ڈیٹا اس کا موجود تھا. تو افغانستان وہاں پہ ایک تو شدت پسندی ہو رہی ہے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، دراندازی ہو رہی ہے. ہم ایسے کہہ لیتے ہیں کہ فرض کریں ان کا کنٹرول نہیں ہے. یہ پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یا وہ کنٹرول نہیں کر پاتے، ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے، اور ہم جو جتنے بھی تانے بانے ہیں وہ افغانستان کے دہشت گردی سے مل رہے ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، پھر اس میں انڈیا بھی ملوث ہے.
اور اگر مزید معلومات ہمیں ملتی ہیں تو پھر ہم اٹیک کریں گے. یہ پاکستانی وزیر دفاع کا کہنا ہے, جو بیان حملے کی طرف ہے بھی اور نہیں بھی ہے. مگر ایک بات ناظرین بڑی کنفرم ہے, جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کہ افغانستان سے شدت پسند دہشت گرد یہاں پہ آتے ہیں. پاکستان کے 6,000 مسلح اور جو ہمارے ضرب عضب آپریشن 2012-13 میں اور 11 میں جو آپریشنز ہوئے ہیں, اور جو باجوڑ میں آپریشن 2008 میں ہوا ہے, اس میں بھی کچھ گئے ہیں. مگر یہ جو 15-20 ہزار ہیں, یہ 2014 میں جو آپریشن ہوئے ہیں اس میں شمالی وزیرستان اور ان قبائل میں جو آپریشن ہوئے ضرب عضب, اس میں 15 سے 20 ہزار فیملیز جو ہیں, جو طالبان کے ہمدرد, ان کے رشتہ دار, ان کے قریبی ساتھی وہ گئے تھے. اس ٹائم پہ طالبان کی حکومت نہیں تھی, مگر وہ یہاں سے چلے گئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کر لی تھی. اس میں ناظرین ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہماری اپنی کوتاہیاں بھی شامل ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز نے اتنی بڑی تعداد میں ان کو جانے کیسے دیا؟ اب جا کے درد سر بن رہا ہے. جو بھی بڑا بیٹھتا ہے وہ اپنے ٹائم کو گزارنے کے لیے, اپنے وقت کو اچھا گزارنے کے لیے وہ ایک قدم اٹھا لیتا ہے, جب باقی ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جو اگلے 5-6 سال 10 سال پاکستان کو پیچھے لے کے جاتا ہے. جیسے وہ وقت تو گزر گیا. 2014 میں ہم نے ایک فیصلہ کیا, غلط فیصلہ کیا, ان کو جانے دیا. 15 سے 20 ہزار, ان کے ساتھ بچے بھی تھے. اب وہ 15 سے 20 ہزار بڑھ کے 30 ہزار سے زائد ہو گئے ہیں. یہ طالبان میں جو ڈر ہے, اس کی بیسک وجہ یہی ہے. جو اس میں اس ٹائم پہ 10-12 سال کا بچہ تھا, اب 10-11 سال بعد, 12 سال بعد وہ بڑا ہو گیا. 10 سال کا بچہ 22-23 سال کا پہنچ گیا. وہ بھی شدت پسند فیملی ہے نا, پوری گئی ہے, طالبان ہے, ٹریننگ ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ اب جو افغانستان کو ڈر بھی ہے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی بڑی اپوزیشن نہ بن جائے. اور ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں 2021 میں جب ان کی حکومت بنی, تو یہ ٹی ٹی پی بڑی خوش تھی. ان کو یہی لگ رہا تھا کہ چلو اب ہماری بھی حکومت آ جائے گی. خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں, ٹرائبل میں, ان کا ارادہ تو پورا اٹک تک تھا. جو پلان انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور طالبان ان کو مکمل سپورٹ دے رہے ہیں, ٹھکانے ان کو فراہم ہے. 22 مختلف تنظیمیں بھی ناظرین وہاں پہ موجود ہیں. ہر قسم کے دہشت گرد وہاں پہ پہنچ گئے ہیں. تاجکستان پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ بھی افغانستان سے ہو رہے ہیں. پاکستان پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. میرے خیال میں اس ٹائم پہ سب سے بڑی تنظیم جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی ہے. اتنے ہی تعداد میں, یہ 7-8 ہزار کی تعداد قریب جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ٹرائبل میں اور جنوبی اضلاع میں اس ٹائم پہ ٹی ٹی پی کی پاکستان میں ہی موجود ہے. اور وہ اب بھی بعض علاقوں میں دکانوں کو بند کرتے ہیں, سڑکوں پہ کھڑے ہو کے تلاشیاں لیتے ہیں, لوگوں کو جانے نہیں دیتے, بھتہ وصول کرتے ہیں, اپنا ٹیکس لگا لیتے ہیں آپ پہ. سیکیورٹی فورسز پہ حملے کر رہے ہیں جو فوج میں ریٹائرڈ ہیں, پولیس سے ریٹائرڈ ہیں, پیرا ملٹری فورسز سے ریٹائرڈ ہیں. ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, ان کی ٹارگیٹ کلنگ کر رہے ہیں, ان کو اٹھا رہے ہیں, ان کو اغوا کر رہے ہیں. تو باقاعدہ انہوں نے ایک جو عوام کے محافظ ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. حالات اسی وجہ سے خیبر پختونخوا میں بڑے خراب ہو گئے, کیونکہ افغانستان کی سرپرستی ان کو حاصل ہے. ہر قسم کا جدید اسلحہ ان کو مل جاتا ہے. ڈرونز, کوارڈ کاپٹر ان کو آسانی سے وہاں پہ فراہم کر دی جاتے ہیں. جگہ جگہ سے فینسنگ کاٹ کے پاکستان میں ان کو داخل کیا جاتا ہے. تو پاکستان اس بار اگر اٹیک کرتا ہے تو پاکستان ایسے اٹیک کرے جس طرح امریکہ اور دیگر ممالک کرتے ہیں. جو ٹی ٹی پی کی اہم کمانڈرز ہیں ان کو ٹارگیٹ کریں. جو بلوچستان میں پاکستان کے جو سیکیورٹی ذرائع کہتے ہیں کہ نیمروز میں, کندہار میں, ان علاقوں میں, ایسے علاقوں میں جو ہے وہ بشیر زیب وغیرہ ان کی کیمپ وغیرہ موجود ہیں. اس طرح ٹی ٹی پی کے جو ہے کنڑ میں, خوست میں, پکتیا میں, پکتیکا میں, ننگرہار میں, ان علاقوں میں جو ہے وہ موجود ہیں. ٹی ٹی پی کی زیادہ کمانڈر جو ہیں وہیں سے فیصلے ہوتے ہیں, وہیں پہ موجود ہے. تو پھر ان کمانڈرز کو ٹارگیٹ کریں. پاکستان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ انٹیلیجنس بیسڈ کا رویہ, معلومات لینا, انٹیلیجنس معلومات لینا, ایسے حملے پاکستان آگے جا کے کرنے والا بھی ہے جس میں ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر کو ہلاک کیا جائے گا. تو ٹارگیٹ پاکستان نے اپنے چن لیے ہیں تقریباً. رمضان میں اب یہ لگ رہا ہے ایسا کہ پاکستان نے یہ جو باجوڑ میں جو 11 شہادتیں ہوئی ہیں, یہ جو اسلام آباد باڑہ میں جو حملہ ہوا ہے جس میں شہادتیں ہوئی ہیں سویلین کی, اس کا بدلہ لینے کے لیے شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو افغانستان میں نشانہ بنائے گا. اور وہ رمضان ہی ایسا لگ رہا ہے, پہلے تو رمضان سے پہلے کی بات ہو رہی تھی,
مگر اب یہ جو ڈیمارچ کیا گیا ہے جو نائب سفیر کو، اور یہ باجوڑ کے حملے میں جو 26 جس میں 11 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں 3 دن پہلے جو حملہ ہوا، اس میں جو شناخت ہوئی ہے افغان شہری کی جو دہشت گرد تھا، خود کش حملہ آور تھا، اس کے بعد پاکستان جو ہے مزید سیریس ہو گیا. ان سب کا بدلہ بھی لیا جائے گا. اور آگے جا کے ناظرین، پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ افغانستان کے اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ نہیں ہونے چاہیے، مگر یہ کشیدہ ہوں گے. اس میں بہتری کی گنجائش ابھی بڑی کم ہے، چاہے جتنی بھی ثالثی اس میں ہو جائے، کیونکہ جب تک وہاں پہ ٹی ٹی پی کی قیادت موجود ہوگی، آپ نے پھر معاہدے ہی کرنے ہیں افغانستان کے ساتھ. اور افغانستان نے ان کے ڈر کے مارے کہ ان کی ہمارے خلاف کوئی بڑی اپوزیشن ہے نہیں، این آر ایف اور جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ جو ہے وہ اس حد تک حملے نہیں کر پا رہی. ایک آدھ جگہ میں 2 طالبان کو ہلاک کر دیا، 1 کو ہلاک کر دیا، چھوٹا بم پھینک دیا، گرنیڈ پھینک دیا. اس طرح کے حملے وہ کر پاتے ہیں، کوئی بڑی اپوزیشن ان کے مقابلے میں ہے نہیں. اور طالبان نے پورے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، پورا افغانستان ان کے کنٹرول میں ہے. یہ بات ماننی پڑے گی. حامد کرزئی کے ادوار میں اور اشرف غنی کے ادوار میں، ان کے 2 ادوار حامد کرزئی کے اور 2 اشرف غنی کے، ان چاروں ادوار میں پورے افغانستان پہ ان کی حکمرانی نہیں تھی. طالبان بعض علاقوں میں قندھار پہ، ایک دوسری جگہوں پہ، تیسری جگہوں پہ طالبان کی اکثریت زیادہ ہوتی تھی. ان کو ڈر تھا، نو گو ایریاز تھے. مگر اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب پورے افغانستان پہ ان کا کنٹرول ہے. جب پورے افغانستان پہ آپ کا کنٹرول ہے تو پھر ڈر کس چیز کا؟ پھر تو جتنے بھی پاکستان کی ٹی ٹی پی کی شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں، آپ ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، ورنہ وہ آپ کی نظر سے کہاں پہ جا سکتے ہیں. مگر چونکہ وعدے کیے گئے ہیں اور ایک ڈر اور ایک خوف ہے کہ یار یہ تو امریکہ کے خلاف بھی ہمارے ساتھ لڑتے رہے 20-22 سال، انہوں نے ہمیں پناہ گاہیں دی ہیں ان ٹرائبل ایریاز میں، ہمیں رکھا ہے، ہماری مہمان نوازی 5-6 سال کی ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے معاہدے بھی ہیں، تو لہٰذا انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور خود ایک ڈر جو ہے وہ یہ کہ ہمارے مقابلے میں اتنی سارے افغانستان کو ہم نے کنٹرول کیا، ہمارے مقابلے میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے. اب بلا وجہ پاکستان کی وجہ سے اپنے لیے اپوزیشن کیوں بنائے؟ تو پاکستان نے پھر آگے جا کے سال 2026 افغان طالبان کے آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کے ان کی حکومت کا خاتمہ، ان کی تبدیلی جو ہے وہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے کہ موجودہ رجیم افغانستان میں جو ہے وہ تبدیل کی جائے گی. اس حوالے سے ناظرین اگلی ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ افغان طالبان کی جو موجودہ رجیم ہے اس کو کس طرح بدلا جائے گا. فی الحال کے لیے ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.